हर लड़की की तरह उसने भी उस दिन के लिए ढेरों सपने देखे थे और ढेरों ख्वाब सजाए हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे ख्वाब चिकनाचूर होने वाले थे। अगर उसको पता होता कि ख्वाबों की कभी कोई ताबीर नहीं होती तो शायद वो कभी ख्वाब सजाती ही नहीं। लेकिन वो कहाँ वाकिफ थी कि किस्मत उसको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहाँ पर उसने कोई एक फैसला लेना था। अब वो फैसला सही था या गलत ये तो वक्त ही बताने वाला था। वो बार बार अपने मोबाइल को देख रही थी। उस वक्त वो शहर के मशहूर पार्लर में बैठी हुई थी। पार्लर वालियाँ उसको संवारने में लगी हुई थीं। यूं तो वो बेतहाशा खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी ये दिन बहुत स्पेशल होता है और वो उस दिन का हर लम्हा यादगार बनाना चाह रही थी। एक तरफ तो वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और दूसरी तरफ वो हर तैयारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, जैसे उससे ज़्यादा खुश और कोई था ही नहीं। उसकी शादी की तैयारियां महीना पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी, सो खूब धूमधाम जारी थी। उसके घर वालों ने उसकी शादी की तैयारी में किसी तरह की कोई कसर न छोड़ी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ बाप औलाद को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नसीब नहीं दे सकते। यही कुछ उसके साथ भी होने वाला था, जिससे फिल वक्त वो और उसके घर वाले अनजान थे। जाने नसीब में क्या लिखा हुआ था और किस्मत न जाने कौन सी चाल चलने वाली थी। खैर, पार्लर वाली के हाथ बड़ी महारत से उसके चेहरे पर चल रहे थे। मेकअप के बाद उसने उसका हेयर स्टाइल बनाया और फिर ज्वेलरी पहनाकर दुपट्टा सेट कर दिया। अब वो उसे छोड़कर दूसरी क्लाइंट की जानिब मुतवज्जो हो गई थी। तभी उसने अपना फ़ोन उठाया और घर कॉल करने लगी ताकि घर वालों को बता सके कि वो तैयार हो गई है, आकर उसे ले जाएं। जैसे ही वो कॉल लॉग में गई तो एक अननोन नंबर पर आकर उसकी नज़र ठहर सी गई। उसके दिल में बगावत ने सर उठाया और एक नज़र पार्लर वालियों को देखा। वो सब अपने काम में मसरूफ़ थी, कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो न था। तभी कुछ सोचकर उसने अपनी एक तस्वीर खींचकर उस अननोन नंबर पर भेजी और साथ ही साथ उसे टेक्स्ट किया कि वो आकर उसको पिक कर ले। ये सब करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वो वही कुछ करने जा रही थी जो उसके भाई ने किया था। हालांकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने भाई का अंजाम देखा था, मगर फिर भी उसे कोई इबरत हासिल न हुई थी। उसको वालिदैन की इज्जत की कोई परवाह न थी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाब अजीज थे, जिनकी तकमील के लिए आज वो अपने घर वालों के सर पर खाक डालने जा रही थी। काश कि वो जान सकती कि उसकी नासमझी और कम अकली में उठाए जाने वाले इस एक कदम की उसको कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ देर बाद उसके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हुई। उसे अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसने अपना सामान समेटा और पार्लर से बाहर निकलकर सामने खड़ी काले रंग की प्राडो का फ्रंट डोर खोलकर उसमें जा बैठी। उसके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ गई थी, जबकि आधे घंटे बाद पार्लर के दरवाजे के सामने एक खूबसूरत सी हाइलक्स आकर रुकी थी। वो पूरी तरह फूलों से सजी हुई थी, जैसे किसी दुल्हन को लेने आई हो। उसमें से एक लड़की उतरकर पार्लर के अंदर गई और कुछ ही देर बाद जब वो वापस आई तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, क्योंकि वो जिसको लेने आए थे वो तो आधा घंटा पहले ही पार्लर से निकल कर जा चुकी थी। काफ़ी देर तलाश करने के बाद भी जब उस लड़की का कुछ पता न चला तो वो दोनों मायूस होते लौट गए थे। दूसरी तरफ वो इसी तरह दुल्हन के लिबास में मलबूस एक अनजान शख्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी खाना खा रही थी। वो इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज थी, जबकि इर्द गिर्द के लोग हैरत और ताज्जुब से बार बार मुड़कर उस हुस्न की मूरत को देख रहे थे जो अपने वालिदैन के सरों में खाक डालकर यहाँ इत्मीनान से बैठी खाना खा रही थी। उसे ज़रा ख्याल नहीं था कि वो एक अनजान शख्स के साथ बैठी हुई थी और यही अनजान शख्स उसके लिए किस कदर बुरा साबित होने वाला था, इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उसने खाना खाने के बाद अपनी पसंदीदा आइसक्रीम भी खाई थी। अब वो बेचैनी से बार बार मोबाइल पर वक्त देख रही थी, जो कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कब से यहाँ बैठी थी, लेकिन अभी बमुश्किल 1.5 घंटा ही गुजरा था। उस अनजान शख्स ने उसकी बेचैनी महसूस कर ली थी। तभी बिल पे करता उसको उठने का इशारा करते बाहर की तरफ बढ़ गया था। वो भी बमुश्किल अपना भारी भरकम कामदार लहंगा संभालती हुई उसके पीछे पीछे चलकर गाड़ी में आन बैठ गई थी। वो शख्स कहीं देर तक गाड़ी बेमकसद इधर उधर दौड़ाता रहा था।
کئی جگہ وہ رکے بیٹھے، مگر اس سب وقت کے دوران ان دونوں میں کوئی بات چیت نہ ہوئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر وقت دیکھا، 5 گھنٹے گزر چکے تھے، یعنی اب تک اس کی بارات واپس چلی گئی ہوگی، یعنی اب وہ واپس اپنے گھر جا سکتی تھی۔ یہی سوچ کر وہ اس انجان شخص سے مخاطب ہوئی اور اس سے کہا کہ اب وہ اس کو اس کے گھر چھوڑ دے۔ اس کی اس بات پر انجان شخص نے اسے سر تا پیر دیکھا تھا۔ شاید اس کو اس سے اس بات کی امید نہیں تھی، وہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا، اور یہاں یہ لڑکی واپس گھر جانے کی بات کر رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر یوں ہی اسے گھورتا رہا اور پھر کچھ سوچ کر مسکرا دیا اور اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بازی ساری کی ساری اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شادی سے بھاگی ہوئی لڑکی کو اس کے گھر والے کسی صورت قبول نہیں کریں گے، لیکن شاید وہ لڑکی اس چیز سے انجان تھی، اسی لیے تو خوشی خوشی واپس اپنے گھر جا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ میرا نام دعا ہے، میں اپنے والدین کی چھوٹی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ سب ہی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ اماں اور ابا نے کبھی مجھے زمانے کی سرد ہوا نہ لگنے دی تھی۔ ابا مجھے اپنے دل کی ٹھنڈک سمجھتے تھے اور اماں اپنے دل کا قرار کہتی تھیں۔ میں خاندان بھر کی لاڈلی تھی۔ مجھ سے بڑا میرا ایک بھائی منیب تھا۔ ہم ہنسی خوشی رہتے تھے، ہمیں کسی چیز کی کوئی روک ٹوک نہ تھی، ہر چیز کی مکمل آزادی حاصل تھی۔ ابا اماں ہماری ہر خواہش منہ سے نکلتے ساتھ ہی پوری کر دیتے تھے۔ ان کو اماں اور ابا کا مکمل بھروسہ تھا، وہ آنکھیں بند کر کے ہم پر اعتماد کرتے تھے۔ انہیں اپنی تربیت پر یقین تھا کہ ہم کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے، لیکن کون جانتا تھا کہ اس اعتماد کا فائدہ اٹھا کر ہم اتنے باغی ہو جائیں گے کہ اپنے ماں باپ کو کسی کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ خیر، وقت بہت اچھا جا رہا تھا۔ بھائی 10ویں جماعت میں اور میں 5ویں جماعت میں تھی۔ میں اور بھائی دونوں ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے۔ اس کے علاوہ ہم اسکول کی دوسری غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی ہمیشہ اول آتے تھے۔ یہاں تک سب کچھ ہی ٹھیک چل رہا تھا۔ 10ویں کے بعد بھائی نے کالج میں داخلہ لے لیا اور شاید یہیں سے بھائی کا اور ہمارا برا وقت شروع ہوا تھا۔ بھائی کالج میں بری سنگت میں پڑ گیا تھا۔ روز بیت بازی کے مقابلے لگائے جاتے تھے۔ بھائی پڑھائی سے روز بروز دور ہوتا جا رہا تھا۔ ابا کو جب کالج سے بھائی کی شکایت ملی تو اس دن ابا نے پہلی مرتبہ بھائی کو سمجھانے کے لیے تھوڑے غصے میں بھائی سے بات کی تھی۔ ابا نے بھائی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یوں بیت بازی کے مقابلے لگانا اچھی بات نہیں ہے، شرط لگانا اسلام میں حرام ہے، اس لیے تم آج کے بعد کسی سے کوئی شرط نہیں لگاؤ گے، یہ انتہائی برا فعل ہے اور گھروں کو اجاڑ دیتا ہے۔ بھائی چپ چاپ ابا کی ساری باتیں سنتا رہا۔ ہم یہی سمجھے تھے کہ وہ ابا کی بات کو سمجھ کر بعد آ گیا ہے، مگر ہم کہاں جانتے تھے کہ وہ کس درجے تک اس گندے فعل میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اب اسے اس مقابلے کی عادت ہو چکی تھی، جس سے باز رہنا اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ مختلف طرح کی شرطیں لگاتے تھے۔ یوں ہی شرطوں کو جیتنے کے چکر میں ہی میرا بھائی نشے کا بھی عادی ہو بیٹھا۔ اماں بے حد پریشان تھیں اور ابا سے بھائی کی حالت چھپائی ہوئی تھی، کیونکہ اماں جانتی تھی کہ ابا غصے کے بہت تیز تھے۔ اگر ان کو بھائی کی ان حرکتوں کا پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھیں گے۔ اسی لیے اماں ابا سے یہ چھپاتی رہی تھیں، لیکن آخر کب تک چھپاتی۔ ایک دن ابا کو پتہ چل ہی گیا، لیکن جب تک ابا کو پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بھائی کو اس دن شرط ملی کہ انہوں نے کسی لڑکی کو کس کرنا ہے۔ بھائی نے جب اس کام سے منع کیا تو بھائی کے دوستوں نے بھائی کو نشے کی ہیوی ڈوز دی، جس کے باعث بھائی ہوش کھوتا اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا۔ ابا نے بھائی کو گھر میں قدم بھی نہ رکھنے دیا اور اسی وقت پولیس کو بلوا کر بھائی کو پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ سارے گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور اماں اور ابا کی تربیت پر سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ میرے اسکول والوں تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی، جس کے باعث مجھے اسکول سے نکال دیا گیا۔ ہر طرف تھو تھو ہو رہی تھی۔ ابا یہ سب برداشت نہ کر پائے تھے اور بھائی کے جی جانے کے محض 3 دن بعد ایک رات ہارٹ اٹیک آنے سے ابا بدنامی کا صدمہ لیے اس دنیا سے چل بسے تھے۔ اماں تو بالکل ساخت ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف جوان بیٹے کا دکھ اور دوسری طرف خاوند کی موت نے اماں کو بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اماں یکدم خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ صدمہ تو میرے لیے بھی بہت تھا۔ ایک ساتھ میں نے اپنے دونوں صاحباں کو کھو دیا تھا۔ ابا کی موت کے بعد ہم صرف 10 دن تک اس گھر میں رہے تھے۔ اس کے بعد میرے ماموں آ کر مجھے اور میری اماں کو اپنے ساتھ اپنے شہر اپنے گھر لے گئے تھے۔ تب سے میں اور اماں ماموں کے ساتھ ان کے گھر پر ہی رہنے لگے تھے۔
ماموں بےحد اچھے تھے، جبکہ ممانی کبھی کبھار مجھے اور اماں کو بھائی کے نام کا طعنہ ضرور دیتی تھیں۔ وہ اماں سے کہتی کہ ضرور اماں نے ہی اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی ہوگی، اسی لیے تو اس نے اتنا گھٹیا کام کیا۔ ممانی وقتاً فوقتاً اماں کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی تھیں۔ وہ اماں سے کہتی کہ بیٹی کو یوں آزاد مت چھوڑو، اسے ابھی سے لگامیں ڈال کر رکھو، نہیں تو یہ نہ ہو کہ کل کھلا کو یہ بھی کوئی چاند چڑھا کر تمہارے منہ پر کالک مل دے۔ اماں اکثر ممانی کی باتوں پر غصہ ہو کر مجھے جھاڑ پلا دیا کرتی تھی اور کبھی کبھی مار بھی دیتی تھی۔ اماں کو لگتا تھا کہ اس کے یوں مار پیٹ کرنے پر میں سدھر رہی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مار پیٹ میرے ذہن پر کیا اثرات مرتب کر رہی تھی۔ خیر، وقت گزرتا جا رہا تھا، میں نے کبھی بھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے اب سب ہی مجھ سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ بھائی جیل سے بھاگ کر روپوش ہو گیا تھا۔ اماں کا کل سرمایہ میں تھی اور میرا کل سرمایہ اماں۔ میں اماں اور ماموں کی لاڈلی بن چکی تھیں۔ ساتھ ہی ماموں کے بیٹے میرے ماموں زاد بھائی بھی مجھ سے بہنوں جیسا پیار کرتے تھے۔ ان کی کوئی بہن نہ تھی، وہ تینوں بھائی تھے اور عمر میں بھی مجھ سے بڑے تھے۔ وہ مجھے پلکوں پر بٹھاتے تھے، گڑیا گڑیا کہتے، ان کی زبان نہ تھکتی تھی۔ میں ان سب کا ساتھ اور پیار محبت پا کر پچھلے سارے دکھ بھول گئی تھی۔ میں نے انٹرمیڈیٹ کر لیا تھا اور آج کل فارغ گھر پر ہی رہتی۔ انہی دنوں میرے رشتے کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بغیر میری رضامندی جانے ایک رشتہ فائنل کر کے ان لوگوں کو تاریخ دے دی گئی اور شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ سب کو مجھ پر بہت مان تھا اور سب کی یہی سوچ تھی کہ میں بہت خوش ہوں گی، لیکن کاش کہ کوئی میرے دل کا حال جان پاتا۔ میں نے کیا کیا نہیں سوچا تھا۔ ہزاروں خواب تھے میرے، جنہیں میں نے پایۂ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ پڑھنا لکھنا تھا، پڑھ لکھ کر ایئر فورس میں جانا تھا اور ہر روز بادلوں سے اوپر اڑنا تھا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ خیر، تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا، جب ایک دن میرے نمبر پر مجھے کسی ان نون نمبر سے کال آئی۔ 2-3 دفعہ میں نے اگنور کیا، پھر لگاتار میسج آنا شروع ہو گئے۔ جو میں میسج کھولتی گئی، میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ پروپوزل میسج تھے، جن میں کسی نے مجھ سے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور مجھے شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ میں نے اس کا نمبر واٹس ایپ پہ ڈال کر ڈی پی چیک کی تو وہ ایک خوبصورت خوش شکل مرد تھا۔ میں کچھ دیر تو اس کی تصویر دیکھتی رہی اور پھر افسوس سے سر جھٹک دیا، کاش کہ یہ پروپوزل پہلے آ گیا ہوتا۔ خیر، میں نے سوچا کہ اس کو بغیر کسی لارے میں رکھے سب کچھ بتا دوں، یہی بہتر تھا، ورنہ نہ جانے وہ مجھ سے کون سی امیدیں لگا بیٹھتا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے میسج کیا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ حال چال کے بعد میں نے اسے سارے حالات سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ ساری بات بتاتے بتاتے صبح کے 3 بج چکے تھے۔ اس کا پھر کوئی رپلائی نہیں آیا۔ میں کافی دیر موبائل کو دیکھتی رہی تھی۔ مجھے اس کے میسج کا انتظار تھا، لیکن کافی دیر انتظار کے بعد بھی اس کا کوئی میسج نہیں آیا تو میں نے اداسی سے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ جانے اس بیچارے کے دل پر کیا گزری ہوگی اور وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، لیکن میں بھی کیا کرتی، جو حقیقت تھی وہ تو اس کو بتانی تھی۔ وہ پوری رات میری آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ اس کے بات کرنے کا اسٹائل انتہائی مؤدبانہ تھا۔ یقیناً وہ کسی اچھے گھرانے اور اچھے خاندان سے تھا، ورنہ کہاں آج کل لوگ کسی سے یوں اتنی تمیز سے باتیں کرتے ہیں۔ خیر، یوں ہی 2 دن مزید گزر گئے۔ اس کا کوئی میسج اور کوئی کال نہیں آئی تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ اس کا کوئی میسج آئے اور میں اس سے بات کروں۔ میں دل ہی دل میں اس کے میسج کے آنے کی دعا کر رہی تھی۔ جب تیسرے دن میری دعائیں قبول ہو گئیں، اس دن میں نے صبح اٹھ کر موبائل دیکھا تو اس پر اس کے ڈھیروں میسیجز آئے ہوئے تھے، جن میں اس نے سب سے پہلے مجھے میری شادی کی مبارکباد پیش کی تھی اور پھر ڈھیر ساری نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، تبھی اس نے مجھے میسج لکھ کر بھیجا تھا کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کے لیے اچھا فیصلہ ہی کیا ہوگا، پھر بھی اگر کہیں بھی زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ کو میری ضرورت پڑی تو مجھے ضرور یاد کر لیجیے گا، میں ہر موقع پر آپ کے لیے حاضر خدمت رہوں گا۔ اس کے ان چند الفاظ نے میرے دل کو بے حد راحت پہنچائی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ کوئی تھا جسے میری فکر تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے کال کرنا چاہی تھی، مگر پھر اپنا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ یوں نہ چاہنے کے باوجود بھی میری شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ ماموزاد بھائی مجھے پارلر میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہیں پہ میں نے بہت سوچ بچار کی اور پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے ایک پلان بنایا اور وہیں مجھے اپنے پلان کی تکمیل کے لیے اس ان نون بندے کی مدد کی ضرورت پڑ گئی۔
تبھی میں نے اسے بلایا اور پارلر سے نکل گئی۔ میرا پلان یہ تھا کہ میں 4 سے 5 گھنٹے غائب رہوں گی، اتنی دیر میں بارات آ کر واپس چلی جائے گی اور پھر 4 سے 5 گھنٹے بعد میں بھی گھر چلی جاؤں گی اور اماں اور ماموں کے پیروں میں پڑ جاؤں گی۔ میری یہی سوچ تھی کہ وہ لوگ مجھے معاف کر دیں گے، مگر مجھے کہاں علم تھا کہ گھر پہنچنے پر کون سی قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس شخص نے آدھے گھنٹے کے ڈرائیو کے بعد گاڑی میرے گھر کے باہر روک دی۔ میرے گھر کے باہر لوگوں کا کافی رش لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ اب تک تو سارے مہمانوں کو چلے جانے چاہیے تھا، کیا سارے لوگ اب تک یہیں تھے؟ یہی سوچتے سوچتے میں اندر داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے قدم بے اختیار لڑکھڑا گئے تھے۔ میں نے بمشکل دیوار کا سہارا لیا تھا اور یوں ہی لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے آگے بڑھی تھی۔ گھر پورا بے تحاشا عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور صحن کے بیچوں بیچ ایک میت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اماں کی تلاش میں چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں، لیکن ایک اماں ہی تھی جو ان سب عورتوں میں سے غائب تھی۔ تو کیا یہ میت میری اماں کی تھی؟ اس سوچ کا آنا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ میں بھاگتے ہوئے میت تک پہنچی۔ میرا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ میرے سامنے ہی میری ماں کی میت پڑی ہوئی تھی۔ میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ ابھی میں نے اماں کے چہرے کو جی بھر کے دیکھا بھی نہ تھا جب مجھے اپنے بالوں پر کھچاؤ محسوس ہوا۔ ممانی نے مجھے بالوں سے پکڑ کر اماں کی میت سے دور پھینکا تھا اور پھر چلا کر ماموں کو آوازیں دینے لگی کہ آ کر اپنی بھانجی کے کرتوت دیکھ لو۔ ارے تمہاری بہن کی قسمت میں ہی سکھ نہ تھا، اللہ نے 2 اولادیں دی، پہلے بیٹا شوہر کی موت کی وجہ بنا، بیٹی نے ہی بیوگی کی چادر اڑائی، اس کے بعد اس نے یہ سوچ کر دل کو آسرا دیا کہ چلو بیٹی ہے وہی میری عزت بڑھائے گی، لیکن بیٹی صاحبہ کے کیا ہی کہنے، 500 لوگوں کے بیچ ماں کو بے عزت کرا دیا۔ ارے کب تک برداشت کرتی، انتہا ہی تو ہو گئی تھی، بیچاری نے اپنی جان ہی دے دی۔ ایک طرح سے تو اچھا ہی کیا جو مر گئی، اگر زندہ رہتی تو ساری زندگی لوگ اسے منہ نہ نکالنے دیتے۔ اور یہ دیکھو دن کی بھاگی ہوئی اب آ گئی ہے واپس۔ اس نے کیا سوچا تھا کہ ماں کے سامنے رونا پیٹنا ڈالے گی تو ماں تجھے گھر میں رکھ لے گی؟ ارے تیری غلط فہمی تھی۔ یہ وہ دیکھ وہ پڑی ہے تیری ماں، اور میں اتنی بےغیرت نہیں ہوں کہ ایک آوارہ اور بد چلن کو اپنے گھر میں رکھوں۔ آج اپنی ماں کو مارا ہے، کل کو کیا پتہ میرے شوہر کو مار دو، میں کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ یہ کہتے ہی تائی مجھے گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف لے کے جانے لگی۔ میرے ماموزاد بھائی اور باقی سب لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے اور ممانی مجھے گالیاں دیتی ہوئی باہر لے جا رہی تھی۔ میں نے سب کو اپنی مدد کے لیے بہت پکارا مگر کسی نے بھی میری مدد نہ کی۔ ممانی نے مجھے مین گیٹ سے باہر پھینک کر دروازہ لاک کر دیا۔ میں کافی دیر دروازہ بجاتی رہی مگر وہ نہ کھلنا تھا سو نہ کھلا۔ انجان آدمی ابھی تک وہیں تھا، وہ پھر سے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر نہ جانے کہاں روانہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک مسجد کے سامنے گاڑی روکی تھی اور کچھ ہی دیر بعد وہ انجان شخص میرے شوہر کے رتبے پر فائز ہو چکا تھا۔ میں بے دھیانی سے نکاح نامے پر سائن کرتی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ پھر سے گاڑی میں بٹھا کر ایک گھر میں لے آیا۔ میں کسی بے جان مورت کی طرح اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ میں اپنی ماں کی موت کی ذمہ دار تھی۔ شرمندگی اتنی تھی کہ میں خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس دنیا میں میرا صرف ایک ماں کا رشتہ ہی تو رہ گیا تھا اور وہ بھی مجھ سے چھن گیا۔ آج میرا دل چیخ چیخ کر رونے کو کر رہا تھا، لیکن آنکھیں تھیں کہ بالکل خشک، بالکل ویران۔ وہ انجان آدمی جو اب میرا شوہر تھا، اس کا نام نعیم تھا، وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ جب میں اٹھی تو میرے شوہر نے مجھے ڈھیر سارے پیسے دے کر کہا کہ ان کو غریبوں میں بانٹ دینا۔ اس کے بعد وہ سو گیا۔ میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھوئے اور گھر کا جائزہ لینے لگی۔ گھر بڑا تھا لیکن پرانی طرز کا بنا ہوا تھا اور بہت ساری جگہوں پر مکڑی کے جالے اور گرد و غبار جمع تھے، شاید صفائی اچھی طرح سے نہیں کی گئی تھی۔ خیر ایک کمرے سے مجھے قرآن پاک ملا تو میں بیٹھ کر اماں کے سارے ثواب کے لیے یاسین پڑھنے لگی تھی۔ 2 گھنٹے بعد میرا شوہر جاگا تو باہر سے جا کر میرے لیے کپڑے، جوتے اور کھانا وغیرہ لے آیا۔ میں اب تک کل والے لباس میں تھی اور بہت بے سکونی ہو رہی تھی۔ تبھی جیسے ہی میرا شوہر کپڑے لے کر آیا تو میں نے فوراً سے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا تھا، جس سے مجھے تھوڑا سکون کا سانس آیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ناشتہ کیا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کچھ کھاؤں، مگر شوہر کے اصرار کرنے پر بمشکل 6-7 لقمے کھائے تھے۔ ناشتے کے بعد میرا شوہر پھر سے سونے کا اعادہ رکھتا تھا، جبکہ مجھے اپنی ماں کی قبر پر جانا تھا، اسی لیے میں نے آج دوسری بار روبرو سے مخاطب کیا تھا۔
جس پر اس نے سر ہلا کر مجھے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں اپنی ماں کی قبر پر کھڑی تھی۔ دل پھٹنے کے قریب تھا۔ مجھے خود سے گھن آ رہی تھی کہ میں کیسی بیٹی تھی جس نے اپنی ہی ماں کی جان لے لی۔ میں کافی دیر وہاں رہی تھی، دعا وغیرہ کی۔ واپسی پر شوہر کے دیے گئے پیسے غریبوں میں بانٹ دیے تھے۔ زندگی اپنی رفتار سے گزرنے لگی تھی۔ میرا شوہر دن رات گھر سے غائب رہتا تھا، بس کبھی کبھی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے واپس آتا اور پھر کہیں چلا جاتا۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے مجھے بتا کر جایا کرے، مگر اس نے میری بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ ایک دن جب میں گھر کی صفائی کر رہی تھی تو مجھے بیٹھک سے کسی کی باتوں کی آواز سنائی دی۔ یہ بیٹھک گھر سے قدرے الگ تھلگ تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اس طرف آنے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن میں مارے تجسس کے دیکھنے گئی کہ آخر یہاں ہے کون۔ تبھی دبے پاؤں چلتے چلتے میں بیٹھک کے دائیں طرف بنی کھڑکی کے ساتھ آن کھڑی ہوئی، جو تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے مرد بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں میرا شوہر بھی تھا۔ شاید وہ تاش کھیل رہے تھے۔ تو کیا میرا شوہر دن رات یہاں اس بیٹھک میں ہوتا تھا؟ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب صبح اس نے آ کر مجھے ڈھیروں روپے دیے اور کہا کہ تم اپنے لیے شاپنگ کر لینا، میں ایک دم سے خوش ہو گئی۔ شاپنگ میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یوں اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے ڈھیروں شاپنگ کی اور بھول گئی کہ مجھے شوہر سے بات کرنی تھی اور اس سے پوچھنا تھا کہ بیٹھک میں یہ سب کیا چلتا رہتا ہے، لیکن پیسہ پا کر مجھے شاپنگ کے علاوہ اور کسی چیز کا دھیان ہی نہ رہتا تھا۔ میرا شوہر رات بھر تاش کھیلتا رہتا اور صبح آ کر مجھے بہت سارے پیسے دیتا، جن سے میں بہت خوش ہوتی اور ڈھیر ساری شاپنگ کرتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کا تاش کھیلنا میرے لیے کس قدر برا ثابت ہو سکتا تھا۔ تو یہ بھی بیت بازی ہی۔ خیر وقت گزرتا رہا۔ ایک رات میرا شوہر ہانپتا کانپتا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ فوراً۔ مجھے اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ میرا شوہر مجھے بھاگنے کے لیے کیوں کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی دروازہ کھلا اور ایک اور آدمی اندر داخل ہوا تھا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ میں اپنے شوہر کو مدد کے لیے کہنے لگی، لیکن اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی اور ہاتھ باندھے بے بسی سے زمین کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیوی کو یوں کسی کے حوالے کر رہا تھا۔ اسی وقت اس آدمی نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں جوئے میں ہار گیا ہے۔ اس کی یہ بات بجلی بن کر مجھ پر گری تھی۔ میں نے اپنی ساری مزاحمت ترک کر دی تھی۔ جوئے میں ہارنے کا مطلب میں بخوبی سمجھتی تھی۔ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کی منت کی کہ مجھے چھوڑ دے، مگر وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا، نہیں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے پر موجود نقاب اترا۔ میری نظر جوں ہی اس کے چہرے پر پڑی تو میری جان نکلنے لگی، کیونکہ وہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ میرا بڑا بھائی منیب تھا، جو جیل سے بھاگ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے ایک دم اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو تھا، تو کیا وہ اب تک نہیں سدھرا تھا؟ کیا اب تک وہ اسی کام میں ملوث تھا؟ میں اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کو اپنا تعارف کروایا تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے مجھ سے لپٹ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس نے کہا کہ چلی گئی تھی تم، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے اسے ساری کہانی کہہ سنائی اور پھر اس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگی تو اس نے بتایا کہ اسے جیل میں سے ایک افسر نے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے اس کی پڑھائی کروائی اور اب وہ سیکرٹ فورس میں تھا اور یوں ہی بھیس بدل بدل کر مجرموں کو پکڑتا تھا۔ اسے میرے شوہر کے بارے میں خبر ملی تھی کہ وہ اپنی بیوی پر تشدد کر کے انہیں مار دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی 2 بیویوں کو مار چکا تھا۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ ایک نفسیاتی مریض تھا۔ میں حیرت سے اپنے بھائی کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ میرا بھائی راہ پر آ گیا ہے۔ دوسری طرف میرے شوہر کے بارے میں جان کر مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ میں 2 سال سے اپنے شوہر کے ساتھ رہی تھی۔ اس نے آج تک کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، تشدد تو دور کی بات، اور نہ ہی اتنے عرصے میں کبھی مجھے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میں بھاگ کر واپس کمرے میں گئی جہاں میرا شوہر تھا۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا شوہر ایک سیکرٹ ایجنٹ کے یونیفارم میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تب اس نے بتایا کہ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، یہ تاش وہ شوق سے نہیں کھیلتا بلکہ اس کی ڈیوٹی کا حصہ ہے کہ ان لوگوں کے بیچ میں گھس کر ان کی جڑوں کو کاٹا جائے، اور جہاں تک میری 2 بیویوں کی بات ہے تو ان کا قتل میری ڈیوٹی کا حصہ تھا، کیونکہ وہ دونوں بازاری عورتیں تھیں اور ایک گینگ کا حصہ تھیں۔ باقی باتیں واپس آ کر کریں گے، فی الوقت مجھے ایمرجنسی کسی کام سے جانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی میرا شوہر ہم دونوں بہن بھائیوں کو ہکا بکا چھوڑے ہمارے درمیان سے نکلتا چلا گیا تھا۔